बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 5 वल मुहसनात, और उसमें हम सूरह निसा का आज पढ़ेंगे रुकू नंबर 8, जो कि आगाज़ हो रहा है हमारा आयत नंबर 51 से 59 तक। इंशाल्लाह ताला 9 ही आयात हैं हमारे रुकू में। सबसे पहले हम करेंगे इसका मुख्तसर खुलासा, उसके बाद हम लफ्ज़ी तर्जुमा और अल्फाज की वजाहत करेंगे, और उसके बाद हम इन्हीं आयात की तदबीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत तागूत। इला आखिर ये आयात मुबारका हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं अहले किताब के बारे में। यहाँ अहले किताब यहूदियों की इस्लाम दुश्मनी और उनकी नफसानी अगराज की पर्दाकुशाई की गई है। जब एक जमात या फ़िरक़ा में असल दावत हक़ के इत्तिबा यानी दावत इलल्लाह की जगह जत्थाबंदी और ग्रोह परस्ती की रूह पैदा हो जाए तो हक़ और बातिल का इम्तियाज़ बाकी नहीं रहता। वो चाहती है कि जैसे भी मुमकिन हो अपनी बात मना ली जाए और मुखालिफ ग्रोह को ज़द पहुँचाई जाए। ऐसे इक़दाम से अगरचे इसे अपने उसूलों और अक़ीदों के ख़िलाफ़ ही करना पड़े, वो बिला तामुल इस राह पर चल पड़ती है। यही हाल मदीने के उन यहूदियों का था। वो हमेशा बुत परस्ती के ख़िलाफ़ रहे और बुत परस्तों की तहक़ीर और तज़लील करते रहे, लेकिन अब मुसलमानों की ज़िद में बुत परस्तों की तारीफ़ करते और कहते कि इन मुसलमानों से तो मुश्रिकों का ही तौर तरीका ज़्यादा बेहतर है। उनकी ये हालत ऐसी है कि ये एक फ़िरका तो तकद्दुस और बरतरी का ये दावा कि हम अल्लाह के चहेते हैं, और दूसरी तरफ ज़हनी और अखलाकी पस्ती का ये हाल कि अहले किताब होकर जिब्त व तागूत पर ईमान रखते हैं और मुश्रिकीन को ज़्यादा हिदायत याफ्ता करार देते हैं। ऐसी ही हालत मुसलमान फ़िरक़ों की आपस में है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जत्थाबंदी करके हर किस्म की साजिश करने और गैर मुस्लिमों से साज़बाज करने से नहीं चूकते। यहूदियों के इस अमल की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर लानत की है। ऐसे गुरोहों का दुनिया और आखिरत में कोई हामी और मददगार नहीं है। उनका दावा कि पैगम्बरी और सरदारी हमारी मीरास है, ये हर ज़माना में हमें ही मिलनी चाहिए। इसी वजह से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करना अपने लिए आर समझते थे। इसी तंगदिली की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हुकूमत और सरदारी में इनका कुछ हिस्सा नहीं। अगर ये बादशाह हो जाएं तो लोगों को तिल बराबर भी खैरात ना दें। आयत नंबर 53 में फरमाया, अगर ये तंगदिली से है या हसद से अंधे ही बने रहते हैं तो बने रहें। अब तो तकदीर इलाही का ये फ़ैसला हो चुका है कि अल्लाह औलाद इस्माइल को किताब व हिकमत और एक अजीम खिलाफत का वारिस बनाकर रहेगा, क्योंकि बनी इस्माइल के घराने से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है। यहूदियों में से बाज़ ने इस्लाम कबूल किया और वो इस्लाम की नेमत से सरफराज भी हुए, और बाज़ ने किसी कीमत पर भी राह हक़ को कबूल नहीं किया। ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम की आग है। उनके जिस्मों की जिल्दें जब गल जाएंगी तो दोबारा नई जिल्दें मिल जाएंगी। बार बार ऐसा अजाब उनको मिलेगा, उसमें वो मुब्तला होंगे। फिर अहले ईमान के इनामात का तज़किरा है। उनको उनके साले अमाल पर बशारत दी गई है। आयत नंबर 57 में अहले किताब की गुमराहियों और हसद व इनात के तज़किरे के बाद आयत नंबर 58 और 59 में मुसलमानों से फरमाया जा रहा है कि क़याम अदल, अदा अमानत और रफ़ा निज़ा के उसूलों को ज़िंदगी में राइज करें। नंबर 1, इज्तमाई ज़िंदगी के नज़्म फ़लाह के लिए सबसे पहला उसूल ये है कि जो जिस बात का हकदार हो उसके हक़ का एतराफ़ करो, और जो चीज़ जिसे मिलनी चाहिए वो उसके हवाले कर दो। वारिस का हक़ हो, यतीम का माल हो, कर्जदार का कर्ज हो, अमानत रखने वाले की अमानत हो, जो जिस मनसब का अहल हो उसको वो मनसब या ओहदा दिया जाए, गैर अहल को ना दिया जाए।
کوئی چیز ہو اور کوئی صورت ہو، جو جس کا اہل ہو وہ اسے ہی ملنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب آپس میں کوئی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ حقدار کو حق ملے، اور کسی صورت میں یہ درست نہیں ہے کہ فیصلہ حق کے خلاف ہو۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں، تمہارے دین کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تیسرا جو لوگ تم میں سے صاحب امر و اختیار ہوں ان کی اطاعت کرو، بشرطیہ کہ وہ حاکم مسلمان ہوں، اور ہر فاسق اور فاجر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی کی اطاعت سے مسلمانوں کو آزاد کیا گیا ہے، جو اللہ کے قانون کی جگہ اپنے قوانین نافذ کرے۔ پھر چوتھا یہ کہ پھر اگر ایسا ہو جائے کہ کسی معاملے میں نزاع کی صورت پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو، اور جو فیصلہ وہاں ملے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ اس حکم سے معلوم ہوا کہ عام معاملات اور مسائل زندگی میں اور فرقہ بندی کے اختلاف میں بھی قرآن و سنت کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے، نہ کہ اپنے علماء اور مشائخ کے اقوال و آراء کی طرف۔ فرقہ بندی کے خاتمے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ اگر مسلمانوں نے اس حکم یعنی قرآن پر عمل کیا ہوتا تو مذہبی اختلاف اور گروہ بندی سے محفوظ رہتے، اور ان کی ایک ہی جماعت ہوتی، کیونکہ جس طرح یہودی پہلے مسلمان تھے، پھر اسلام کی اصل تعلیمات سے انحراف کے بعد فرقوں میں بٹ کر یہودی بن گئے، اسی طرح اب مسلمان بھی ایک جماعت سے بہت سے مذہبی فرقوں اور مختلف جماعتوں میں بٹ گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت یعنی بت، کاہن یا ساحر اور طاغوت یعنی جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ جبتی کے یہ سارے مذکورہ معنی کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، سنن ابن داود کی یہ حدیث شریف ہے۔ پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، کنکریاں مار کر فالگیری کرنا اور بدشگونی لینا یہ جبت سے ہے، یعنی یہ سب شیطانی کام ہے، اور یہ یہود میں بھی یہ چیزیں عام تھیں۔ طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں۔ دراصل معبودان باطلہ کی پرستش شیطان ہی کی پیروی ہے، اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔ آگے پھر استفہام آ رہا ہے ام یحسدون الناس، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں سے ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے، جس سے کھجور کی گٹھلی کا شگاف ہی پر ہو جاتا۔ اور نقیر اس داغ یعنی شگاف کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے اسے روایت کیا ہے۔ یا کے معنی بھی اسی طرح سے آتا ہے، اور استفہام کیا کے لیے بھی اور بل کے معنی میں بھی، یعنی کہ بلکہ یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں آخری نبی کیوں بنایا۔ نبوت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، یعنی بنی اسرائیل کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت اور بادشاہی بھی۔ پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، کچھ ایمان لائے اور کچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کی تو تاریخ ہی نبیوں کی تکذیب سے بھری ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ بعض نے آمن بہ میں ہو کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے، یعنی ان یہود میں اس ایسے کچھ نبی بھی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے ہیں، اور کچھ نے انکار کیا ہے۔ ان منکرین نبوت کا انجام جہنم ہے، یعنی جہنم میں اہل کتاب کے منکرین ہی نہیں جائیں گے بلکہ دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے۔ یہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے منقول بعض آثار بھی بتلایا گیا ہے کہ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی، اور مسند احمد کی روایت کی روح سے جہنمی جہنم میں اتنے فربا ہو جائیں گے، یعنی اتنے دبلے اور موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا۔ ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہوں گے جیسے عام روٹین میں اگر کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے تو اس کی سکن پھول جاتی ہے،
تو اس طرح سے بتایا جا رہا ہے استغفر اللہ العظیم کہ قیامت کے دن جب جھلسیں گے جو کفار ہیں اور جو جہنمی ہوں گے تو ان کے جسم کا فاصلہ، ان کی موٹائی، گلائی وغیرہ، ان کی کھال وغیرہ سب کچھ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح سے پھول جائیں گے۔ کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جو ابدی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ جعلنا اللہ منہم، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمانا جن کے لیے تو نے ابدی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا ہے کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے کہ صرف ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل اعمال صالحہ سے مالا مال تھے۔ اس دور میں بے عملی یا بد عملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا ہے۔ اعمال صالحہ سے دعوے داران ایمان کا دامن خالی ہے۔ ہدانا اللہ تعالی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ کی ذیل میں آتا ہے، مثلاً راست بازی، امانت و دیانت، ہمدردی اور غم گساری اور دیگر اخلاقی خوبیاں، لیکن ایمان کی دولت سے یہ محروم ہے، تو اس کی یہ اعمال دنیا میں تو اس کو شہرت، نیک نامی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور مفید بھی، لیکن اخروی لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے۔ جو اچھے اعمال کو عند اللہ باور بناتا ہے، لیکن صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قوی اخلاق اور عادات ان کی بنیاد ہے۔ گھنی، گہری، عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں، اور حدیث میں ایک درخت کے سائے کی درازی کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں اسے طے نہیں کر سکتا۔ یہ شجرہ خلد ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، جو کہ خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان اور کلید برادر چلے آ رہے تھے، نازل ہوئی ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا، یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ ابن کثیر نے اسے روایت کیا ہے۔ آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں، ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ یہ بحفاظت عند الطلب لوٹا دی جائے۔ دوسرے عہدے اور مناصب اہل لوگوں کو دیے جائیں، محض یعنی کہ سیاسی بنیاد یا نسلی اور وطنی بنیاد یا قرابت اور خاندان کی بنیاد یا کوٹا سسٹم کی بنیاد پر عہد و منصب دینا، جبکہ وہ شخص اس منصب کے لیے اہل ہی نہیں ہے، یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ اس میں حکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ یعنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل و انصاف مہیا کرنا۔ اولی الامر، صاحب امر سے مراد بعض کے نزدیک امراء اور حکام اور بعض کے نزدیک علماء اور فقہاء ہیں۔ مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں بتایا کہ خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف میں بھی یہی آیت اسی طرح سے مذکور ہے، آیت نمبر 40 میں، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ لیکن چونکہ رسول خالص منشاء الہی کا ہی مظہر اور اس کی مرضیات کا نمائندہ ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا مؤخذ ہے۔
جس طرح سے قرآن کریم۔ تاہم امراء اور حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں یا امت کے اجتماعی مصالح کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امراء اور حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ باتباع ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اسی لیے اطیعوا اللہ کے بعد اطیعوا الرسول تو کہا، کیونکہ یہ دونوں اطاعتیں مستقل طور پر واجب ہیں۔ لیکن اطیعوا اولی الامر کی اطاعت کرو یہ نہیں کہا، کیونکہ اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے، اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے لا طاعت فی معصیت اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے انما الطاعت فی المعروف، صحیح بخاری کی حدیث شریف، اور ساتھ میں آگے بتا دیا السمع والطاعت للامام ما لم تکن معصیت، اللہ کی معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے، یعنی امام کی سمع اور اطاعت لازم ہے جب تک کہ یہ معصیت نہ ہو، یعنی وہ اللہ اور رسول کے حکموں کے خلاف اگر حکم نہیں دے رہا، جیسے کہ آج کل کے علماء فقہا جو ہیں وہ اپنی پیروی کی طرف اپنی امت کو لگاتے ہیں، تو ان کی پھر نافرمانی جائز ہے، ان کے لیے پابندی نہیں ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ یہی حال علماء اور فقہا کا بھی ہے، اگر اولو الامر میں ان کو بھی شامل کیا جائے، یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ارشاد اور ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء اور فقہا بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یعنی یقیناً مرجع عوام ہیں، لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلائیں، لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت یعنی کہ نافرمانی اور گناہ ہے۔ پھر آخری آیت ہماری آ رہی ہے جہاں پہ ذکر ہوگا ذالک خیر و احسن تأویلا، اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم اور الرسول سے مراد اب حدیث رسول ہے۔ یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتلا دیا گیا ہے۔ اس اصول سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں ہے، جس طرح کہ تقلید شخصی مائن اور قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو بھی واجب قرار دے رکھا ہے، اور اسی طرح تیسری اطاعت میں جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے، مسلمانوں کو امت متحدہ کی بجائے امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں حکم یہی فرما دیا کہ صرف اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ انسان کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد جو ہے اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑے اور قرآن و سنت سے آپ کو اتھینٹک علم پرووائڈ کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ جب علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں، کیا اس کی ہر بات جو ہے وہ اتھینٹک ہے، کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اپنے آپ کو اندھی تقلید کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اپنا خود سرچ کرنا چاہیے، قرآن کو خود کھولیں، خود پڑھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب کے لیے کتاب آئی ہے، صرف ہمارے لیے علماء نہیں آئے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں اور اندھی تقلید کے پیچھے چل پڑیں، بلکہ یہ قرآن تو ہر ایک کے لیے واضح نصیحت ہے اور ہر ایک کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وباللہ توفیقی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 51 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک کیا استفہامیہ ہے، لم ترا نہیں دیکھا آپ نے، نفی جہت بلم داخل ہوا ہے مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر، اور نفی جہت بلم کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ایک تو اس کا معنی منفی میں کر دیتا ہے اور دوسرا اس کے معنی کو مستقبل حال کی بجائے ماضی میں لے جاتا ہے۔ الا حرف جارہ ہے طرف، الذین ان لوگوں جن کو اوتو دیا گیا، عطا یاتی سے ہے اور اوتو فعل
माजी मजहूल का सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब का। नसीबन एक हिस्सा, मिन हरफ जारा है से, अलकिताबी किताब, युमिनूना वो ईमान रखते हैं, आमना युमिनु ईमानुन से अमनुन से है, और ये भी फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। बिलजिब्ती ओहाम या बुतों पर, बा हरफ जारा है और अलजिब्ती इसका इसम मजरूर, हर वो चीज़ जो अल्लाह के सिवा पूजी जाए, यानी साहिर काहिन, ये सहर के लिए भी बोला जाता है। वाह वाह आतिफ़ा है यहाँ पे। और अत्तागूती शैतान पर, काहिन भी हो सकता है, हर गुमराही का लंबरदार जो है, यानी वो तो सरकश वगैरह भी होते हैं, उनको तागूत कहते हैं, शैतान को भी कहते हैं। वाह और यक़ूलूना वो कहते हैं, कौला यक़ूलू से है, कौलुन इसका मादा है, और यक़ूलूना भी हमारे पास फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। ली हरफ जारा है, अल्लज़ीना इसका इसम मजरूर जो कि इसम मौसूल है हमारे पास, जमा मुज़क्कर का सीगा। लिल्लज़ीना उन लोगों के मुताल्लिक, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, कफरा यकफुरु से है, कुफ्रुन इसका मादा है, और कफरू फ़िल माज़ी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है हमारे पास। हाउलाई ये सब, हाजी ही इसम इशारा करीब होता है और वाहिद का सीगा, तो उसी से ये हमारे पास जमा का सीगा आ रहा है। जमा के ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए हाउलाई इस्तेमाल होता है। अहदा सबसे ज़्यादा सीधे, सबसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता, अहदा भी अफ़ल तफ़ज़ील का सीगा है। मिन हरफ जारा है से, अल्लज़ीना उन लोगों जो, आमनु वो ईमान लाए, आमनु भी फ़िल माज़ी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, आमना युमिनु से, अमनुन इसका मादा है। सबीलन रास्ते पर, उलाइका यही लोग, उलाइका हमारे पास इसम इशारा बईद है जो कि जमा के लिए आ रहा है। अल्लज़ीना वो लोग जो, उलाइका यही, अल्लज़ीना वो लोग जो, लाना लानत की, लाना फ़िल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है, और हम इसका इसम मफ़ऊल जो कि इसके साथ ज़ाहिर है, और अल्लाहु इसका इसम फ़ाइल जो कि ज़ाहिर है। लअनहुमुल्लाहु जिन पर लानत की अल्लाह ताला ने, वाह और मन जिस पर, यलअन लानत करे, अल्लाहु अल्लाह ताला, फ़ा बस, लन तजिदा हरगिज़ नहीं आप पाओगे, हरगिज़ नहीं तू पाएगा, बाप दाद से है, दरबुन से, वजदा यजिदु वजदुन से, वजूदुन से, मुज़ारे मनफी बलन दाखिल हुआ है वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सीगे पर। लहू उसके लिए, नसीरन कोई मददगार, अम क्या, अम इस्तफहामिया है, लहुम उनके पास, नसीबुन एक हिस्सा है, मिन से, अलमुल्की बादशाही, फ़ा बस, इदन तब, ला युतूना नहीं वो देंगे, युतूना नहीं वो देते, नहीं वो देंगे, ईटाउन से है, मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है। अन्नासा लोगों को, नकीरन ज़रा बराबर, नकीरन कहते हैं खजूर की गुठली का छोटा सा गड़ा जो होता है, मुराद वो ज़रा बराबर यानी हकीर तरीन तिल बराबर भी दूसरों को नहीं देंगे। अम बल्कि, या यहाँ पे बल्कि के माना में आ रहा है। यह सुदूना वो हसद करते हैं, ये भी हमारे पास हसदुन से आ रहा है, वो जलते हैं, वो हसद करते हैं। हसद यह सुदू से, बाबनून से आ रहा है, मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। अन्नासा लोगों से, अला पर, माँ उस जो, आता अता किया, हम उनको, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, आता फ़िल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, हम इसका इसम मफ़ऊल ज़ाहिर मौजूद है, और आगे अल्लाहु इसका इसम फ़ाइल ज़ाहिर मौजूद है। मिन से, फ़द्लिही अपने फ़ज़ल से, फ़ा बस, क़द तहकीक, आतईना अता की हमने, आला ख़ानदान को, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अलकिताबा किताब, व और अलहिकमता हिकमत, व आतईनाहुम और अता की हमने उनको, मुल्कन सल्तनत, अज़ीमन अज़ीम, फ़ा फिर, मिनहुम मिन हर्फ जारा है और हम ज़मीर है साथ इसका, इसम ज़मीर जो मजरूर बन के आ रही है। फ़मिनहुम फिर उनमें से,
یعنی بنی اسرائیل میں سے، من کوئی تو، آمنا وہ ایمان لایا، بھی اس پر، یعنی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے یہاں پر، و اور منہم ان میں سے، من کوئی، صدہ منہ موڑے رہا یا رکا رہا، اس نے روکا اپنے آپ کو، باب نون سے ہے، نصرن سے، صدہ یا صدو صدن سے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہو اس سے، و اور کفا کافی ہے، بی حرف جارہ ہے، جہنما جہنم کی، سعیرن جلتی ہوئی آگ، ان حرف ناصبہ ہے، الذین کفروا اس کا اسم منصوب جو کہ اسم موصول جمع مذکر آ رہا ہے ہمارے پاس، اور آگے کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، بے شک الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بی حرف جارہ ہے، آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، سوف ان قریب، نسلی ہم داخل کریں گے، ہم ڈال دیں گے، ہم ان کو، نارن آگ میں، کلما جب کبھی، ندیجت جب گل جائیں گی، پک جائیں گی، باب سین سے ہے، سمعن سے، نسجن سے ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جلودہم جلد کی جمع ہے جلود، جلود کھالیں، جلدیں، جلد واحد ہوتا ہے، یہ جمع ہے، ہم ان کی، بدلنا ہم بدل دیں گے، ہم ان کی، بدل یبدل تبدیل سے ہے، اور بدلنا جو ہے یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے، جلودن کھالیں، غیرہا ان کھالوں کے علاوہ، لی لام کئی ہے، یذوقو تاکہ وہ چکھیں، لیذوقو ہمارے پاس جو تھا یہ یذوقونا تھا، نون ڈراپ ہو گیا ہے لی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، ذاق یذوق سے، العذاب عذاب، ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، کانا ہے، کانا یکونو سے، کونون اس کا مادہ ہے، اور کانا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عزیزاً غالب، حکیماً حکمت والا، و اور الذین جو لوگ، آمنو وہ ایمان لائے، و اور عملو عمل کیے انہوں نے، عمیلہ یا عملو سے ہے، عملن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الصالحاتی صالحات یعنی صالح نیک عمل کیے انہوں نے، جلدی، ندخلو ہم داخل کریں گے، سندخلو ہم داخل کریں گے، ندخل بھی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے، دخل یدخلو سے، دخلن اس کا مادہ ہے، ہم ان کو، جناتن بہشتوں میں، جنت کی جمع ہے جنات، باغوں میں، تجری بہہ رہی ہوں گی، جاری ہوں گی، من سے، تحتیہا ان کے نیچے، تحتی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس اسم ظرف ہے، الانہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے، خالدون اس کی واحد ہے، اور یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، خلدن اس کا مادہ ہے، فی ہا فی حرف جارہ ہے، اور ہا ضمیر ہے ساتھ میں مجرور، فی ہا ان میں، ابدن ہمیشہ، ابدی ابدی ہمیشہ کے لیے، لہم ان کے لیے، فی ہا ان میں، ازواجن بیویاں ہیں، جوڑے ہیں، مطہراتن پاک، پاکیزہ یعنی وہ جوڑے جن کو نہ حیض ہوگا، نہ نفاس ہوگا، نہ کوئی ناپاکی ہوگی، نہ ان میں کوئی لغو و بات ہوگی، نہ وہ بیہودہ کلام کریں گی، بس وہ پاک صاف ہوں گی ظاہری باطنی طور پر، اور ندخلہم ہم داخل کریں گے ان کو، ظلن سائے میں، چھاؤں میں، ظلیلن گھنے یعنی ٹھنڈا سایہ، گھنا سایہ، گھنی چھاؤں، سایہ دینے والا جو ہوتا ہے، ظلن سے یہ صیغہ جو ہے یہ صفت کا ہے، صفت بیان کی جا رہی ہے، ان بے شک اللہ تعالی، اللہ اللہ تعالی، یأمرکم امرا یأمرو سے، امرون اس کا مادہ ہے، یأمرو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، کم تمہیں، حکم دیتا ہے تمہیں، ان یہ کہ، تو ادو حوالے کرو، پہنچاؤ، تم ادا کرو، باب تفعیل سے، تأدیتن سے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے،
الاماناتی امانتیں، امانتن کی جمع ہے امانات، الا حرف جارہ ہے طرف، اہلیہا اس کے اہل، اہل امانت کی، و اور اذا جب، حکم تم فیصلہ کرو تم نے حکم دیا، تم نے فیصلہ کیا، جب تم فیصلہ کرو، باب نون سے ہے، نصرن سے، حکمن سے، اور ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ، بینہ درمیان، ان ناسی لوگوں کے، ان یہ کہ، تحکمو تم فیصلہ کرو یا تم حکم کرو، یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تحکمونہ تھا ویسے ہمارے پاس، ان نے کیا کیا اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، بی حرف جارہ ہے، العدلی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، نعمہ بہت عمدہ، نعمہ ہے اور ماں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس نعمہ اور ماں ہے، بہت ہی اچھا، بہت خوب، نعمہ اور ماں سے مرکب ہے، یعنی نعمہ فعل مدح ہے، تعریف کے لیے، نعمہ کہتے ہیں بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ، جو یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے، وعظ یعظ سے ہے، اور یہ ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، وعظن اس کا مادہ ہے، کم تمہیں، بھی اس سے، ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، کانا ہے، سمیعن سنتا، خوب سننے والا، بصیرن خوب دیکھتا، خوب دیکھنے والا، یا ایہا اے، یا حرف ندا ہے، الذین لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، اطیعوا تم اطاعت کرو، اطاع یطیعوا سے ہے، اطاعتن اس کا مصدر ہے، اور اطیعوا فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اللہ اللہ تعالی کی، و اور اطیعوا تم اطاعت کرو، الرسول رسول کی، و اور اولی الامری اولی صاحب والے، الامری حکومت کی یا امر کی، جو سربراہ ہو اس کی، منکم من حرف جارہ ہے، سے، کم تم میں سے، یعنی جو حاکم ہو اس کی، تم میں سے، فا پس، ان اگر، تنازعتم تمہارے مابین یعنی تمہارے آپس میں اختلافات ہو جائیں، فی میں، شیئن کسی چیز، فا پس، ردو تم پھیر دو، تم رجوع کرو، ہو اس میں، ردو جو ہے یہ ردن سے امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، الا طرف، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، و اور الرسولی رسول کی، ان اگر، کن تم ہو تم، یہ بھی کانا یکونو سے ہے ہمارے پاس، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، کونن اس کا مادہ ہے، تؤمنون تم ایمان رکھتے، تؤمنون بھی آمن یؤمن سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، و اور الیومی روز یا دن، الآخری آخرت پر، ذالکا یہ، ذالکا ہمارے پاس اسم اشارہ بعید ہے، خیرن بہتر ہے، و اور احسنو زیادہ اچھا ہے، احسنو اسم تفضیل کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، تأویلاً بلحاظ انجام، یعنی کسی لفظ کا صحیح مصداق بیان کرنا، تعبیر بتانا، انجام بر وزن تفعیل کے مصدر آ رہا ہے، تفعیلاً کے وزن پر آ رہا ہے، تأویلاً، الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں، دیکھ لیجئے آیت نمبر 51 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، علم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کریں گے، تارا میں روا مفخم پڑی جائے گی، الذین میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کریں گے، او تو میں دونوں ہونٹوں کو گول کر لیجئے، ٹو کاؤنٹ کرنا ہے، واو مدہ ہے،
नसीबम मिनल किताबी, सात को पुर पढ़ते हुए या मद्दा अदा करेंगे। आगे तनवीन का कायदा इदगाम अलगुन्ना हो रहा है, टू काउंट करेंगे। युमिनूना में हमजा के ऊपर झटका देंगे थोड़ा सा। नू में वाव मद्दा है। बिल जिबती, बिल नहीं कहना आपने, बिल बिल जिबती। बा के ऊपर कलकला करेंगे। वत तौगूती, तो भी पुर पढ़ा जाएगा, गैन को भी पुर पढ़ेंगे। तो के ऊपर तशदीद है, सख्ती से अदा कीजिए। वत तौगूती व यक़ूलूना, कौफ को पुर पढ़ते हुए वाव मद्दा है, दोनों जगहों पे टू टू काउंट करेंगे। लिल्लज़ीना कफ़रू, रू यहाँ भी रौ मुफ़ख्खम पढ़ी जाएगी और वाव मद्दा अदा करेंगे, टू काउंट करना है। हा उलाई, हा में मद्दे मुनफसिल जायज़ है, फोर काउंट करना है। ला में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, यहाँ पे फाइव काउंट करना है। दा में हा को आपने से हल्क में ले जाके स्टॉप करना है, इस पर कलकला नहीं करना, इसको पुर पढ़ना है। अह मोटा अदा करना है, बारीक नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे मिनल्लज़ीना आमनू में फतह कायमा और वाव मद्दा है। सबीलन है, यहाँ पे हम वक्फे इब्दाल कर लेंगे। सबीला, टू काउंट करेंगे। तर्जुमा देख लीजिए। क्या भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया है कि बुतों और शैतान को मानते हैं और कुफ्फार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रास्ते पर हैं। आयत नंबर 52 देखिए। उलाइकल्लज़ीन लअनहुमुल्लाह वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा। उलाइका में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, फाइव काउंट करेंगे। लअनहुमुल्लाह में हा के ऊपर जम्मा, मीम के ऊपर जम्मा, आगे लफ्ज़ जलाला को आपने पुर पढ़ना है, ठीक है। होंठों को गोल रखते हुए आगे आप लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़िएगा। आखिर में वक्फ मुतलक है तो हा की साउंड बाहर लानी है। लअनहुमुल्लाह, हा के ऊपर आपने वक्फ करना है। वमन यलअनिल्लाहु में नून साकिन का कायदा इदगाम अलगुन्ना करेंगे, टू काउंट करना है। आगे लफ्ज़ जलाला यहाँ पर बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि उससे पीछे कसरा आ रही है। फलन तजीदा में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी करेंगे, यहाँ पे टू काउंट करना है। लहू में मदे सिला सुगरा है, टू काउंट करना है। नसीरा में सात भी पुर पढ़ेंगे, आगे या मद्दा अदा करनी है, टू काउंट करते हुए आगे वक्फे इब्दाल कर लेंगे, यहाँ पे भी टू काउंट करना है क्योंकि मत इवज़ हो रही है। तर्जुमा देखिए। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और जिस पर अल्लाह लानत करे तो तुम उसका किसी को मददगार ना पाओगे। आयत नंबर 53 देखिए। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की फ़इज़ल ला युअतूनन नास नक़ीरा। अम और लहुम दोनों जगहों पे मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी हो रहा है। नसीबुम में सात को पुर पढ़ते हुए या मद्दा अदा करेंगे, आगे तनवीन का कायदा इदगाम अलगुन्ना हो रहा है, यहाँ भी टू काउंट करेंगे। फ़इज़ल्ला युतूना में इदन नहीं कहेंगे, इज़ल्ला इदगाम बिला गुन्ना करेंगे, यहाँ पर तनवीन का कायदा। युतूना हमजा के ऊपर झटका देंगे और तू में वाव मद्दा अदा करेंगे, टू काउंट करना है। आगे युतूनन्नासा, उन्ने वाजिबा है, टू काउंट करना है। नक़ी रॉ में कॉफ भी पुर पढ़ी जाएगी, आगे या मद्दा है और रॉ भी मुफ़ख्खम पढ़ते हुए वक्फे इब्दाल कर लेंगे, टू काउंट करना है यहाँ पर भी। तर्जुमा देखिए। क्या उनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है तो लोगों को तिल बराबर भी ना देंगे। आगे देखिए आयत नंबर 54। अम यहसुदूनन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़द्लिह फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिक्मत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। अम में इजहार शफ़ी है, मीम साकिन का कायदा। या हा को ले जाके वस्ते हलक में स्टॉप करेंगे और हमस भी होगा इसके ऊपर। सीन के ऊपर सीटी की आवाज़ निकालते हुए ऊपर जम्मा है, होंठ गोल कर लीजिए, आगे वाव मद्दा है, होंठ गोल रखते हुए टू काउंट करना है। यहसुदूनन्नासा, आगे गुन्ने वाजिबा करेंगे, नून मुशद्दद है। अला मा आताहुमुल्लाहु में माँ की आवाज़ आपने नाक में नहीं लेके जानी, इसको माँ नहीं कहना है,
ما جیسے کا با تا، اسی طرح سے ما کی ساؤنڈ لے کر اس کو مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور آ تا دونوں جگہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، برابر رکھنی ہے آواز، اتا نہیں کہنا اس کو، آتاہم اللہ، فتح قائمہ ہے دونوں پر تو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے پھر لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، من فضلہ، نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے اور دعت کو پر پڑھنا ہے، زبان کی کروٹ اوپر داڑوں کے ساتھ لگائیے، فضلہ، لہ، یہاں پہ ہا اگر آپ وقف جائز ہے وقف کرنا ہے تو ہا کی ساؤنڈ باہر لانی ہے، اگر آپ ملا کے پڑھیں گے فضلہ فقد تو پھر مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ فقد میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے دال پر قلقلہ کریں گے، آتینا میں آ بے فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تئی میں یا لین ہے، نا پر مد منفصل جائز ہو رہی ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے۔ آل ابراہیم الکتاب، اب میں با پر قلقلہ کریں گے، را مفخم پڑھتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ ہی میں ہا کو اکسہلہ سے ادا کرتے ہوئے یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، اور آگے والحکمت، لام دونوں جگہ پہ سٹاپ کریں گے، ٹھیک ہے، ابراہیم ملو نہیں کہنا آپ نے، والحک ایسے نہیں قلقلہ نہیں کرنے ہیں، سٹاپ کرنا ہے، والحک کاف کے اوپر ہمز کریں گے، وآتیناہم آ اور تئی فتح قائمہ ہے اور آگے یا لین ہے، آگے میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہو رہا ہے، آتیناہم ملکن عظیما، یہاں پہ بھی 2 کاؤنٹ کرتے ہوئے آگے ملکن ہے تو تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہو رہا ہے، یہاں پہ جلدی پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کھینچنا، عظیمن ہے، عظیما پڑھیں گے، وا کو پر پڑھتے ہوئے آگے وقف ابدال کر دیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، یا جو اللہ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بخشی تھی۔ آیت نمبر 55 دیکھ لیجئے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ فَمِنْهُمْ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، ہم من میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی کریں گے، آگے من میں پھر وہی اظہار حلقی نون ساکن کا قاعدہ، بھی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ میں نون ساکن کا اظہار حلقی میم ساکن کا ادغام شفی ہوگا، یہاں پر 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من صد، نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا جو کہ پر کیا جائے گا، آگے حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے، دال کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجئے، من صد، صاد کو پر پڑھتے ہوئے دال کے اوپر تشدید ادا کیجئے، آگے عنہ، نون ساکن کو آپ نے جلدی پڑھنا ہے، اظہار حلقی ہے اور ہا کی ساؤنڈ لانی ہے، وَقَفَا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، بِجَہَنَّمَ، نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، سعیرن ہے تو سعیرا کر دیں گے، آئین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کریں گے اور را مفخم پڑھتے ہوئے وقفے ابدال کر دیں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا یعنی ہٹا رہا، تو ان نہ ماننے والوں کو جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آیت نمبر 56 دیکھیے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ان میں غنہ واجبہ کریں گے، آگے الذین میں وہی ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، کفروا میں را مفخم پڑھتے ہوئے واو مد ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، بی آیاتینا تینوں جگہوں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، بی آیاتینا نہیں کہنا اس کو، نون کے آگے الف ہے، الف مدہ ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے،
सऊफ़ा में वाउलीन है, नुस्लीहिम, नून को मोटा नहीं करना, नोस नहीं कहना, ठीक है। नून बारीक रखते हुए आगे सौद को पुर करना है, फिर आगे लाम फिर बारीक हो जाएगा। नुस्लीहिम, नुस्लीहिम, ली में या मद्दा है, हिम में मीम साकिन का कायदा इजहार शफी हो जाएगा। ना रन है, यहाँ पे ना में अलिफ मद्दा, रन में रॉ कर देंगे, वक्फे इब्दाल यानी 2 काउंट करना है रॉ को मुफखम पढ़ते हुए। कुल्लमा में भी अलिफ मद्दा है, यहाँ पे भी दौत को आपने कसरा की आवाज़ बारीक लेनी है, लेकिन दौत को पुर पढ़ना है। नदीजत, नदीजत, ता पर हमस करेंगे, जीम के ऊपर जमा है, होंठ गोल कर लीजिए, आगे लू में होंठों को गोल रखते हुए 2 काउंट कर लेंगे। जुलूदुहुम बद्दलनाहुम, हम बद्दलनाहुम, मीम साकिन का कायदा इख्फा शफ़ी करेंगे, 2 काउंट करना है यहाँ भी। और दाल के ऊपर तशदीद अदा करते हुए आगे लाम को स्टॉप कर देंगे। नून के ऊपर फतह कायमा है, 2 काउंट कीजिए। बद्दलना नहीं है, बद्दलनाहुम, मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी कर लेंगे। आगे जुलूदन में तनवीन का कायदा इजहार हल्की है, गैन आ रहा है हुरूफ हल्की में से, इसलिए गई में गैन को भी पोर पढ़ेंगे, आगे याई लीन है, रौ मुफखम पड़ी जाएगी, हा में अलिफ मद्दा है, गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। ज़ू और क़ु, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, वाव मद्दा अदा करनी है, दोनों होंठों को गोल कर लीजिए, 2 काउंट करना है। कुल में खौफ को पुर पढ़ना है, आगे लाम को स्टॉप कीजिए। और आदाब जब हम कहेंगे तो हमारे यहाँ पे मद आरिज वक्फी हो रही है, 6 काउंट करेंगे और बा पर कलकला हो जाएगा। लियज़ूक़ुल अज़ाब, लियज़ूक़ुल अज़ाब। इन्नल्लाह में उन्ने वाजिबा है, 2 काउंट करेंगे, आगे लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ना है। काना अजीज़न हकीमा में ज़य की आवाज़ सीटी की अदा करेंगे कवी आवाज़ के साथ, आगे या मद्दा अदा करना है और तनवीन का कायदा इजहार हल्की हो रहा है। हकीमन है, यहाँ पे हकीमा कह देंगे, 2 काउंट करेंगे, वक्फ इब्दाल करना है। तर्जुमा देखिए, जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे, जब उनकी खालें गल जाएं और जल जाएंगी तो हम और खालें बदल देंगे ताकि हमेशा अजाब का मज़ा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। बेशक। आयत नंबर 57 देख लीजिए। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। वल्लज़ीना में या मदा आ मनु में फ़तह कायमा और वाव मदा 2 काउंट करते जाइए। व अमिलुस्सालिहाती, सौद को तशदीद अदा कीजिए, सीटी की आवाज़ के साथ पुर पढ़ना है और आगे सा और हा दोनों पर फतह कायमा है, 2 काउंट करना है। सनुदखिलुहुम, दाल के ऊपर कलकला करेंगे, खौ को पुर पढ़ते हुए आगे लाम के ऊपर जम्मा है, होंठ गोल कर लीजिए। होम में फिर मीम साकिन का इजहार शफी, जन्नातिन तजरी, नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करेंगे, 2 काउंट करना है, ऊपर फतह कायमा भी है, 2 काउंट कीजिए और आगे तनवीन का कायदा इख्फा हो रहा है, 2 काउंट करेंगे। आगे तजरी में जीम के ऊपर कलकला करेंगे, री में रा बारीक पढ़ते हुए आगे या मद्दा अदा करना है, 2 काउंट करना है। मिन तहतिहल, दोनों हा में फ़र्क कीजिए, पहले नून साकिन का इख्फा की है, 2 काउंट करना है, आगे बारीक हा है, तह तह, फिर हा पुर पढ़ा जाएगा, फिर अक्से हलक से है, तहतिहल अनहारु, रा मुफखम पढ़ी जाएगी। खालिदीना में खौ को पुर पढ़ना है, ऊपर फतह कायमा है, 2 काउंट कीजिए। दी में या मद्दा है, 2 काउंट करना है। फी में 2 काउंट करना है और हा में 4 काउंट करना है, मद्दे मुनफसिल जायज़ है। अबदन है तो अबदा कह देंगे, वक्फ इब्दाल कर लेना है, यहाँ पर 2 काउंट करना है। लहुम फी हा में फिर मीम साकिन का कायदा इजहार शफी होगा, फी में या मद्दा 2 काउंट करना है यहाँ पे, और हा में मद्दे मुनफसिल जायज़ है, यहाँ पे 4 काउंट करना है। अज़वाजुम मुतहहरतुन व नुदखिलुहुम, अज़ में ज़य की आवाज़ सीटी के अदा करते हुए कवी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे इसको,
وا میں الف مدہ ہے، جم میں تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ مطہرۃ، آگے تو کو پر پڑھیں گے، ہا کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے، اس کو متحرہ نہیں پڑھنا، متہ تو ہا کے ساتھ جوڑیں گے، پہلے ساکن کے ساتھ اور پھر زبر کے ساتھ، متحرہ، را بھی مفخم پڑی جائے گی آگے، پھر تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تم و ند، ند میں پھر دال پہ قلقلہ، خو کو پر پڑھتے ہوئے کسرہ کی آواز باریک رکھیے گا، ندخی، ندخے نہیں کہنا، لام کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، ہم میں پھر میم ساکن کا اظہار شفی کریں گے، ظلن میں ضا کو پر پڑھتے ہوئے آگے تنوین کا قاعدہ ہے اخفا حقیقی، یہاں بھی اخفا پر کیا جائے گا کیونکہ آگے حروف مستعلیہ میں سے ضا آ رہا ہے، ظلا، ظلیلا، آگے وقف ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کر لیجیے اپنے لیے بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شمار کرے، آمین۔ آیت نمبر 58 دیکھیے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ انا میں غنّے واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، یا مرکم ہے، یا پر جھٹکا، میم کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، آگے را بھی مفخم ہے، را کے اوپر بھی ضمہ ہے، یا مرو نہیں پڑھنا آپ نے، یا مرکم، یا مرکم، میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، ان میں نون ساکن کا اخفا حقیقی ہوگا، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تو عد الاماناتی، تو ہے، تا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے اور دال کے اوپر تشدید ہے، سختی کرنی ہے، آگے اماناتی میں میم کے اوپر بھی اور نون کے اوپر بھی فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، الا میں مد منفصل جائز ہے، یہاں 4 کاؤنٹ کریں گے، اہلیہا میں ہا کی آواز کو سٹاپ کرنا ہے عکس حلق میں لے جا کر، وَإِذَا میں ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، آگے الف مد ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، حکمتم بین الناسی، پہلے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، پھر میم ساکن کا قاعدہ با کے ساتھ مل کر اخفاء شفی ہو جائے گا، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے، بئی میں یا لین ہے، نن ناسی میں نون مشدد ہے، غنّے واجبہ کریں گے، ان تحکمو میں نون ساکن کا قاعدہ اخفاء کی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، کاف کے اوپر ضمہ ہے، تحکمو نہیں کہنا اس کو، تحکمو، مو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، بالعدل، بل، یہاں پہ لام کو سٹاپ کریں گے، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے دال کے اوپر قلقلہ کریں گے اور لام کو بھی ہم نے سٹاپ کرنا ہے، جب ہم لام کو ساکن کریں گے تو ساؤنڈ اس کا بھی لانا ہے وقف کی صورت میں، بالعدل، بالعدل، دال کو آپ زور سے پریس کیجیے، آگے لام کا ساکن کا ساؤنڈ آئے گا، ان اللہ میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، نعما میں نی، نون زیر نی، عین زیر میم ساکن عم، دونوں کی آوازیں شارپ رکھنی ہیں، نعما، ما میں الف مدہ ادا کرنا ہے، غنّے واجبہ کے بعد 2 کاؤنٹ کرنا ہے، غنّے واجبہ کو بھی اور ما الف مدہ کو بھی، یعظکم، وا کو پر پڑھتے ہوئے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، پھر آگے میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفی ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور آخر پر وقف کی صورت میں بھی ہا کا ساؤنڈ لانا ہے، یعظکم بہ، ان اللہ میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، کانا میں الف مدہ، سمیعا بصیرا، سمیع میں یا مدہ ہے، عم میں عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے تنوین کا قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، بصیرن ہے، بصیرا پڑھیں گے، صاد کی آواز پر پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے اور آگے وقفے ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں بھی۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی
امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ بے شک۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 59، جو کہ آج ہماری لاسٹ آیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے۔ آگے آمنو میں بھی مد منفصل ہی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ اطیع اللہ میں تو کو پر پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، اور وَأَطِيعُ الرَّسُولَ میں بھی اسی طرح سے تو کو پر پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، اور را مفخم پڑھی جائے گی، اور اس کے پر صرف 2 بار تکرار ہوگی کیونکہ را مشدد ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ میں اس میں واو جو نظر آ رہی ہے آپ کو، وَأُولِي نہیں پڑھنا، آپ نے انڈر لائن کر لیجئے اس کو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ صرف حمزہ کے اوپر ضمہ، پھر آگے لام کی کسرہ لام کے ساتھ ملانی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، اور را باریک پڑھی جائے گی۔ منکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، آگے میم ساکن کا پھر اظہار شفی ہوگا۔ فَإِن تَنَازَعْتُم میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ تنا میں الف مدہ، زا میں زئی کی آواز سیٹی کے ادا کرتے ہوئے آگے عین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے۔ تنازعتم تم میں پھر اظہار شفی، فی شیئن میں فی میں یا مدہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، شیء میں یا لین ہے، ان میں تنوین کا قاعدہ اخفا کی ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ فردوہ را مفخم پڑھتے ہوئے دال کی تشدید ادا کیجئے، آگے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الی اللہ میں بھی لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، والرسول میں بھی را مفخم پڑھی جائے گی، آگے واو مدہ ہے۔ ان کنتم میں نون ساکن کا دونوں جگہوں پہ اخفا کی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، اور تم میں اظہار شفی میم ساکن کا قاعدہ۔ تؤمنون میں حمزہ ساکن ہے، یہاں پہ جھٹکا دیں گے، تؤمنون، اس کو نو آپ نے نہیں پڑھنا، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی ہے، جیسے آپ بولتے ہیں بو تو، اسی طرح سے تؤمنو، نو کی ساؤنڈ آنی چاہیے، آواز آپ کی کلیئر ہونی چاہیے۔ باللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، والیوم الآخر میں ول سٹاپ کیجئے، یو میں واو لین ہے، آگے پھر مل نہیں کہنا، والیومل نہیں، ایسے کلکلہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ آخری میں آخر ہے، ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں، را ویسے بھی باریک تھی، اگر آپ اس کو سٹاپ کرتے ہیں تو بھی باریک ہو جائے گی کیونکہ را ساکن ہو جائے گی، پیچھے کسرہ ہے، خو کو آپ نے پر پڑھنا ہے۔ ذالک خیر میں خی کو اپنے خوا پر پڑھتے ہوئے یلین ادا کرنی ہے، اور آگے را مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ احسنو میں ہا پر ہمس ہوگی، اور ہا کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے۔ تأویلاً ہے، حمزہ پر جھٹکا دیں گے، آگے یا مدہ ہے، اور تنوین کا قاعدہ ہم وقف ابدال، یہاں پہ فتحتین ہے، ابدال کر لیں گے۔ تأویلا 2 کاؤنٹ کر لینے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھی ہماری ان آیات کی تطبیق، اور اب آپ ایک بار پورا سن لیجئے اس رکوع کو، پھر اس کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے میں غلطی کو دور فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس پاک کلام کو مقبول فرما لینا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔